आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। बिलाखिर पाकिस्तान में भी अब लगता है कि कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट का बम फट गया है। तशवीशनाक सूरत हाल है। रातों रात वायरस के फैलाव की शरह 13% हो गई है मुल्क की सतह पर। कल रिपोर्ट होने वाले केसेस ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़े। कल मुल्क भर में 7,678 केसेस रिपोर्ट हुए, 23 अमवात भी हुई। मुल्क में मस्बत केसेस की शरह मैंने बताया 13% है, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 58,000 के करीब है। मुल्क भर में 98 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। 400 मरीज आज भी हाई फ्लो ऑक्सीजन पर हैं। तमाम बड़े शहर कोरोना आफत की जद में हैं। कराची कोरोना फैलाव की शरह अब 50% बताई जा रही है। गोया हर दूसरा शख्स कोरोना का शिकार हो चुका है, हो रहा है, चाहे उसने टेस्ट कराया हो या ना कराया हो। ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल इससे पहले कभी देखने में नहीं आई। इसी के साथ इस्लामाबाद में भी अब तक रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं। पंजाब में ख़ास तौर पर रावलपिंडी और लाहौर में वो तो अब कोरोना की नर्सरी बन रहे हैं और कराची की सूरत हाल तक पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये माहिरीन का कहना है। आज़ाद कश्मीर का शहर मुजफ्फराबाद भी कोरोना मरीजों से भरता जा रहा है। बिगड़ती सूरत हाल पे NCOC ने नई गाइडलाइंस और पाबंदियाँ लगा दी हैं, जिसके बाद कोरोना फैलाव से ज़्यादा मुतासरा शहरों में तलबा की स्कूलों में हाज़िरी को महदूद किया जा रहा है। रेस्टोरेंट्स में अंदर बैठ के खाने पीने और इंडोर तकरीबात पर पाबंदी लग गई है, जबकि कोरोना में सबसे ज़्यादा मुतासर सूबे सिंध में आज से ही रेस्टोरेंट्स पे इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस तशवीशनाक सूरत हाल में बात करने के लिए हमने दावत दी है। मोहतरम डॉक्टर अब्दुल बारी खान हमारे साथ मौजूद हैं, सरबराह बानी हैं इंडस हॉस्पिटल कराची के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तशवीशनाक सूरत हाल है भी, मगर हस्पतालों में अवाम में उसकी अक्कासी नहीं होती उस मुल्क की जहाँ पर इस अंदाज से ये फैलाव हुआ है। आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है सर? देखिए, ये ओमिक्रॉन जैसे फैलता बहुत तेज़ी से है और सीरियसनेस मतलब ये कि हाई ऑक्सीजन की डिमांड जो है ना वैसी नहीं है जैसे कि डेल्टा की थी, ऐसे पहले वेव्स की थी, लेकिन फैलता बहुत तेज़ी से है। और ये सब जो है ना हम सब इस रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आपको पता है कि SOPs पे कोई अमल कर नहीं रहा है ना। आपने भी देखा, मैंने भी देखा वो, और ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि अब ग्लोबल विलेज है ना। देखें, कुछ दुनिया में कहीं भी होगा, आज नहीं तो कल आना था। गोया कि आज ये कराची में शरह 50% के करीब है। बहुत ही कम चांसेस है कि ऐसा लाहौर में ना हो, पिंडी में ना हो। 50 ना होगा, 40 हो जाएगा, 30-35 होगा। 50 हो सकता है, कराची में 50 से ज़्यादा हो। लेकिन ना ये बात, ये बहुत सारे लोग टेस्ट भी नहीं करा रहे। अब वो घर पे बैठे हुए हैं, उनको पता है कि है कोरोना है, बैठ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये, और ट्रेंड यही है, आपने देखा था कि कराची से शुरू होता है, कराची बढ़ता है, कराची बढ़ता है, उसके बाद दूसरे शहर शुरू हो जाते हैं, फिर वहाँ बढ़ना लगता है, कराची कम होना शुरू हो जाता है। तो ये एक ट्रेंड है, ये रहेगा और ये एक्सपेक्टेड था। जब ओमिक्रॉन आया तो एक्सपेक्टेड था, आज नहीं कल आ गया। हमको देखें, ये SOPs पे अमल करना रहेगा उस वक्त तक कि जब तक कि दुनिया डिक्लेयर नहीं करे कि ये पेंडेमिक नहीं रही। तो हमको लिबास का हिस्सा बनाना पड़ेगा। दुनिया भी तो एक अजीब सी मिसाल कायम कर रही है। मिसाल के तौर पे भी आपने बरतानिया में देखा, 3 लाख से अब वो केसेस गिरते हुए चले, अब फिर भी 80,000 1 लाख के करीब केसेस हैं और उन्होंने बबांगे दौहल कहा कि मास्क भी आप उतारें, पाबंदियाँ भी हटाएं और आप सब कुछ करें। क्या कहना चाहते हैं ये? देखें, एक फटीग आ गया है, जनरल फटीग आ गया है, और मैं समझता हूँ कि UK वाले ने अब इनको समझ लिया है कि बस ये एक फ्लू है। उसको उन्होंने उस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है और उसी के उसके ऊपर कर सकते हैं। हम लोग अभी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारे पास जो ओमिक्रॉन है उनके पास डेटा होगा डेफिनेटली, और अल्लाह करे कि ये बिगनिंग ऑफ द एंड हो। क्योंकि जब वायरस एक फैलाव तेज़ होता है और उसकी जो सिवियरिटी कम होती है, तो वो, क्योंकि इसको कोई एग्जिस्टेंस होनी है, वायरस को इंसानों के साथ जीना है, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस इंसानों पे डिपेंड करती है। अगर इंसान मरना शुरू हो जाएंगे तो फिर वायरस भी ख़त्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो उसको अपनी सर्वाइवल के लिए ह्यूमंस चाहिए, तो एक को एग्जिस्टेंस हो जाएगा, इट विल बिकम अ नॉर्मल फ्लू। कब? मैं समझता हूँ कि इट्स अ बिगनिंग ऑफ द एंड। तो डॉक्टर साहब, ये जो लोग जो कि इस वक्त हाई फ्लो पर हैं पूरे पाकिस्तान में, ठीक है 22 करोड़ की आबादी में 400 लोग हाई फ्लो ऑक्सीजन पर हैं और तमाम लोग जो ऑक्सीजन पर हैं उन्हें हम इंतहाई तशवीशनाक तो शायद कह भी नहीं सकते। ये कौन लोग हैं? लेकिन ये ज़्यादातर इस पर वैक्सीनेटेड नहीं होंगे और जो शरह है वैक्सीनेशन की वो बहुत कम है। तो इसलिए कि अब ज़्यादा ज़ोर जो हमको देना चाहिए वो वैक्सीनेशन के ऊपर देना चाहिए
اور اس کے اوپر کچھ ہم نے لاسٹ ٹاسک فورس میں بھی سندھ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جی خاص طور پر وہ جو ہاؤس ہولڈ وائفس ہیں، عورتیں ہیں جو وہ باہر تو نکلی نہیں، تو ان کو ڈور ٹو ڈور کرنا پڑے گا. آپ کو اپنی پرسنٹیجز جب تک نہیں بڑھائیں گے ویکسینیشن کا اور ایس او پیز پہ عمل کرنا، اور یہ جو ہے نا انڈیویجولی جو ہے نا ہم سب کو اپنی ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرنا پڑے گا. ہم اگر ذمہ دارانہ رویہ اختیار نہیں کریں گے، کس کی قسم کی سختی کوئی نہیں روک سکتی اگر ہم تیار نہ ہوں اس چیز. ڈاکٹر صاحب کیا فیڈ بیک کیا ہے؟ کراچی میں 50% کی شرح کے قریب ہم پہنچے ہوئے ہیں. آئی سی یوز کی کیا پوزیشن ہے پبلک ہاسپٹلز میں، انڈس میں؟ دیکھیں ابھی کچھ تھوڑا ان کے پچھلے ہفتے کے مقابلے میں تھوڑا بڑھا ہے، لیکن ویسے سچویشن نہیں ہے. لیکن الحمدللہ جو پچھلے سال میں ایک جو سچویشن کے حساب سے ہم نے اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کر لیا تھا، ہاسپٹلز کے اندر آئی سی یوز کی تعداد بڑھ گئی، اے ڈی یوز بڑھ گئے ہیں، تو وہ ابھی وہ نہیں ہے. لیکن اگر اس کو ہم نے ایس او پیز پہ عمل نہیں کیا تو یہ خدا نہ کرے، کیونکہ پرسنٹیجز نمبرز کے اوپر ڈپینڈ کرے گی. یہ جو اگر آپ نے ٹیسٹ 7,000 کیے ہیں اور اگر یہی آپ کراچی میں 15,000 ٹیسٹ کریں اور یہ 50% ہو تو پھر تشویش کی بات ہوگی، کیونکہ اس میں ہمارے بہت سارے جو ہے نا بزرگ لوگ ہوں گے جو جن کے کو ماربیڈیز ہوں گی، تو ان کو اگر افیکٹ ہو گیا تو ان کے لیے وہ جو عام فلو بھی جو نارمل فلو بھی ہوتا ہے، تو ان بزرگوں کے لیے جن کے اولڈ ایج والے ہوتے ہیں یا کو ماربیڈز ہوتے ہیں وہ بھی ان کے لیے سیریس بن جاتا ہے، تو یہ ان کے لیے سیریس بن جائے گا. تو اپنے بزرگوں کی خاطر ہم کو احتیاط کرنا چاہیے. کیا فیڈ بیک ہے؟ ویکسین نے تو بڑا سہارا دیا ہے آبویسلی، پچھلے 1-1.5 سال سے پاکستان میں لگی ہیں. اب وہ زمانہ آ گیا جس میں اب اورل پلز بھی آ گئی ہیں اور اب اس کی بات ہو رہی ہے اور وہ استعمال ہوگا. اور جب اس طرح کی وبا ہو، یقیناً ویکسین کے بجائے اگر اورل پلز ہوگی تو وہ زیادہ سہارا ہوگی. کچھ فیڈ بیک ہے؟ ابھی بالکل ابتدا ہے، یہ ظاہر ہے ابھی ابتدا ہے اور مہنگی ہے. ابھی کے شروع میں ہے تو مہنگی ہے، اور اس کے بعد اس کی کوانٹٹی اتنی نہیں ہے. جو ملک نے بنایا ہے تو وہ پہلے اپنے اوپر رکھے گا، اپنے لیے چلے گا. ڈیفینیٹلی جب یہ چیز آ جاتی ہے تو ایک کسی چیز کا ٹریٹمنٹ آ جائے تو وہ ایک اچھی بات ہے. ابھی تک تو ٹریٹمنٹ تھا نہیں کوئی، جو بھی تھا امپیریکل ہوتا تھا. ہم ساری چیزیں ایک لرننگ ہوئی ہے، ہماری جو میڈیکل فیٹرنیٹی کی بھی ایک لرننگ ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے لیے بھی ایک نئی چیز تھی. اس میں کافی بہتری آئی ہے. جو یہی کہتے ہیں نا کسی کو کرونا اگر نہیں ہوا ہے تو ابھی ہو جائے، کیونکہ وہ بات جو شروع کا تھا جب ہماری لرننگ بھی نہیں تھی اب وہ ہو چکی ہے. کچھ دوائیاں بھی ایسی آ گئی ہیں اور پھر ہم بھی سمجھ گئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کیا آپ لوگ جو آپ کے ساتھ ماشاءاللہ اتنا بڑا ہاسپٹل، بڑی فیسلٹیز ہیں آپ کے یہاں جو ہے، وہ کیا پرسکرائب کر رہے ہیں جب آتا ہے سور تھروٹ کے ساتھ، فیور کے ساتھ؟ اپیرنٹلی ایک کیس ہے جی کہ اس کو اینٹی بائیوٹکس ہونی چاہیے، مگر کچھ ڈاکٹرز بڑے سیریسلی منع کر رہے ہیں کہ آپ اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت نہیں ہے اس میں. جو یہ صرف جو ہے نا آپ کو فیور ہے تو اس کے لیے پیناڈول، سمپل پیناڈول لے لیں، اور اینٹی ہسٹامین اگر گلے میں وہ ہے پھر تھوڑی سی جو آپ گاگلز کر لیں وہ ہے. دوسری چیز یہ کہ اس میں آرام کی بہت ضرورت ہوتی ہے. وٹامن سی کا استعمال کر لیں اور ریسٹ کریں. اینٹی بائیوٹک کا کوئی رول نہیں ہے. اور اگر کچھ ٹیسٹ ہیں، اگر وہ آپ کو جب تھوڑی سی اگر آپ کا بخار بڑھ جاتا ہے اور 4-5 دن کے بعد نہیں ہوتا ہے تو آپ کے کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں، جس میں کوئی ٹیسٹ کر کے ایکس رے کو دیکھ کے اگر اس میں ہے تو پھر ریمیڈیز پہ کا رول آتا ہے، پھر اس کے حساب سے آپ اس کے اندر جائیں گے. لیکن ابھی وہ بات نہیں آئی ہے. زیادہ تر جو ہے نا اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن پہ رہا ہے اور یہ یوزلی سیٹل ہو جاتا ہے انہی دوائیوں سے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالباری خان، بانی سربراہ انڈس ہاسپٹل ہمارے ساتھ تھے. تشویش نمبرز کے حوالے سے بہت زیادہ ہے. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ مریضوں کی خرابی یعنی کہ ان کی سیریسنس کے حوالے سے وہ تشویش کا پہلو نہیں ہے جو کچھ عرصے پہلے دیکھا، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کسی صورت سے بھی احتیاط نہ کرے، کیونکہ کسی وقت بھی یہ مرض جو ہے وہ انتہائی تشویشناک اختیار کر سکتا ہے، تشویش کی صورتحال اختیار کر سکتا ہے. اسی وجہ سے 500 کے قریب لوگوں کو آکسیجن دینی پڑ رہی ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. پاکستان میں اس وقت ایک اور بحران ہے. پاکستان زرعی ملک ہے، زرعی پیداوار ہمارے لیے جینا مرنے کا معاملہ ہے، مگر کھاد کا شدید بحران پیدا ہو گیا. یوریا مل نہیں رہی، کسان در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اطلاع یہ ہے کہ بڑی تعداد میں ہماری یوریا سمگل ہو گئی ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ملک میں یوریا کھاد کا بحران مسلسل جاری ہے. پاکستان ایک زرعی ملک ہے، زرعی اجناس اور اس کی پیداوار پہ پاکستان کی معیشت کا بڑا انحصار ہے، مگر اس دفعہ ایک انوکھا بحران ہے، اور وہ یہ کہ کسانوں کو یوریا کھاد کے لیے در بدر ہو رہے ہیں، وہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں. اس وقت ملک کے مختلف علاقوں میں گندم کی کاشت جاری ہے اور یوریا کی عدم دستیابی سے گندم کی پیداوار میں کمی کا خدشہ ہے. سمجھ سے بالاتر ہے. ایک طرف یوریا کی صنعتی پیداوار میں کوئی کمی نہیں ہوئی، مارکیٹ کو سپلائی جاری ہے،
مگر دوسری جانب نہ صرف یہ کہ کسانوں کو کھاد کے حصول کے لیے لمبی قطاریں لگانی پڑ رہی ہیں بلکہ مہنگے دام بھی ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ اس وقت کھاد کا ایک بیگ 2500 سے 2700 تک کا مل رہا ہے۔ ایک ڈیڑھ مہینے پہلے جب گندم کی کاشت عروج پر تھی تب یوریا کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی، اس وقت بھی کسانوں کو یوریا کی کمی اور زیادہ قیمت کا سامنا تھا۔ اب جبکہ گندم کی کاشت کا سیزن اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے تب بھی صورتحال میں تبدیلی نہیں آئی۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ صرف بڑے پیمانے پر اسمگلنگ ہے۔ اس وقت جو بوری پاکستان میں 2-2.5 ہزار روپے کی ہے وہ افغانستان اور ایران میں 6,000 تک کی فروخت کی جا رہی ہے۔ یوں اسمگلرز کو 200% تک کا منافع مل رہا ہے۔ ایک اور وجہ پینک بائنگ کہا جا رہا ہے کہ کسان قیمتوں میں اضافے کے ڈر سے فوری ضروریت سے زیادہ یوریا خرید رہے ہیں اور اس کی وجہ سے قیمتوں میں کمی نہیں آ رہی۔ لیکن ہمارے ہاں ایسے کسانوں کی تعداد نہایت قلیل ہے جن کی استطاعت اتنی ہو کہ وہ زیادہ یوریا خرید کے اس کا ذخیرہ کر لیں۔ صورتحال یہ ہے کہ صنعتیں کھاد بنا کر مارکیٹ کو بھیج رہی ہیں، کسان خرید نہیں رہے، ڈیمانڈ میں متوقع کمی کی وجہ سے ذخیرہ دوزی کا فائدہ نہیں تو کھاد جا کر رہی ہے۔ کسان کے نمائندوں کے مطابق اسمگلنگ کے سوائے اس کی کوئی اور معقول وجہ نہیں ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ حکومت حقیقت سے منہ چرا رہی ہے اور ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت اپنا موقف دے رہی ہے۔ یوریا کی پیداوار پاکستان میں جو اس سال ہوئی ہے وہ پچھلے سال سے زیادہ ہوئی ہے، لیکن یوریا کی کمی محسوس کی گئی ہے فارمر نے۔ اس کی دو وجوہات بنی ہیں، کیونکہ کسان کو ریکارڈ آمدنی ہوئی ہے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ ریکارڈ فصلیں ہو رہی ہیں، قیمت بہتر ملی ہے تو اس کی آمدنی میں جو اضافہ ہوا ہے اس سے مانگ میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے تھوڑی کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی امپورٹس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یوریا کی جو پروڈکشن ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پروڈکشن ہے، لیکن اس کے ساتھ پاکستان میں 5 لاکھ ایکڑ سے بھی زیادہ جو گندم کی کاشت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور دوسرا اس وقت عالمی سطح کے اوپر جو کھاد کی قیمت ہے وہ پاکستان سے 6 گنا زائد ہے۔ تو جب اتنی زیادہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ کی فلکچویشن ہو تو فرق ہو تو پھر آپ کو اس میں ہمیشہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے مس یوز ہوگا، اور وہ ہم نے یہاں پہ بھی دیکھا ہے جس کی وجہ سے ایک دباؤ کھاد کے مارکیٹ کے اوپر ہے۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، حکومت سے تعلق رکھتے ہیں۔ زرعی معاملات کے حوالے سے وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی بھی رہ چکے ہیں جناب جمشید اقبال چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ چیمہ صاحب۔ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے، ایک بحرانی صورتحال ہے، یوریا کھاد کی اویلیبلٹی، اور کسان جو ہیں وہ لٹرلی ایک در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اور یہ آپ کی کیا اس میں تشریح ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ملک میں اچانک اتنا بڑا بحران پیدا ہو گیا؟ کامران صاحب، پچھلے اگر ہم 10 سال پہ دیکھیں تو جو یوریا کھاد سالانہ پروڈکشن ہے اس کی یا اس کا جو کنزمپشن ہے وہ 53 لاکھ ٹن سے لے کے یعنی کو 11 کروڑ بوری سے لے کے تقریباً کو 12 کروڑ بوری کے درمیان بیگ کے درمیان استعمال ہوتی ہے۔ 2021 کا جو سال ہے، 2021 کے سال میں جو پیدا ہوئی ہے اور کنزمپشن ہوئی ہے یوریا کھاد کی وہ 63 لاکھ ٹن کا، مطلب کہ کوئی آلموسٹ 12 کروڑ 60 لاکھ بوری یعنی کوئی 1.5 کروڑ بوری زیادہ استعمال ہوئی ہے، 1.5 سے 2.25 کروڑ بوری جو ہے۔ یہ 5.1% پچھلے سالوں سے زیادہ تھی۔ یہ ریکارڈ پروڈکشن پچھلے سال ہوئی ہے اور ریکارڈ ہی کنزمپشن ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بھی اکانومک بوم آئے یا کہیں آپ کہہ لیں سپلائی ڈسٹربنس آئے یا ڈسرپشن آئے تو سپلائی سائڈ ایک کم ہو جائے تو خوراک مہنگی ہو جائے، اور خوراک مہنگی کا جو بائی پروڈکٹ ہے یا رزلٹ ہے کہ ہمیشہ کھاد مہنگی ہو جاتی ہے۔ کھاد جب فارمر کا ورلڈ وائڈ یہ فینامینا ہے کہ جب بھی فارمر کا منافع بڑھتا ہے، کسان کا منافع بڑھتا ہے، وہ امریکن ہو، وہ جیپنیز ہو، وہ آسٹریلین ہو یا پاکستانی ہو، جب اس کا منافع بڑھتا ہے تو ان پٹ وہ کھاد زیادہ استعمال کرتا ہے۔ سو کھاد پچھلے سال پاکستانیوں نے 5.5% زیادہ استعمال کی، اور جو ہماری پروڈکشن تھی ہم جب ربی کراپ میں یعنی گندم کے فی سیزن میں داخل ہوئے ہیں تو ہمارے پاس نارملی 4 لاکھ ٹن کی انوینٹری ہوتی ہے، تقریباً 8 کروڑ بوری کی، 80 لاکھ بوری کی۔ اس سال وہ آپ کہہ لیں کہ انوینٹری تھوڑی تھی 1,16,000 ٹن کی، جس کی وجہ سے شروع میں تھوڑی شارٹیج آنا شروع ہوئی کیونکہ خریف میں زیادہ استعمال ہوئی۔ سو 5.1% یا 1.5 کروڑ بوری زیادہ ہونے کے باوجود کھاد جب آپ کہہ لیں کہ استعمال زیادہ ہوئی ہے تو لوگوں کی ڈیمانڈ سے کم تھی۔ پھر ہم نے جب شروع میں ہمیں تقریباً آپ پہلے اکتوبر میں ہمیں سمجھ لگی کہ کھاد کم ہے یا انوینٹری کم ہے یا ستمبر میں ہی، تو اس وقت ہم نے پوری کوشش کی پوری دنیا سے ارینج کرنے کی۔ لیکن اس کا بھی ایک فینامینا ہے کہ جب بھی فوڈ سیکورٹی کا ایشو بنتا ہے تو سارے ملک اوور سینسٹیو ہو جاتے ہیں، وہ خوراک کی ایکسپورٹ بند کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی کھاد کی ایکسپورٹ بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
سو جو بھی مین ایکسپورٹر تھے یا روایتی ایکسپورٹر انہوں نے دی نہیں کھاد. گویا صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری کھاد جو ہم نے پروڈیوس کی وہ ہم نے نہ صرف یہ کہ جو ہمارا گزشتہ سال کا تخمینہ تھا اس سے زیادہ ہم نے یوریا کھاد پروڈیوس کی، مگر ہمارے کسانوں کی طلب اس کی گزشتہ سال کے مقابلے میں زیادہ رہی، اور آپ اس چیز کی تردید کر رہے ہیں کہ یہ ساری کھاد دراصل پاکستان کے کسانوں نے اپنی زرعی فصلوں کے لیے خرید لی ہے یا استعمال کر لی ہے. یہ کھاد افغانستان اور ایران میں اسمگل نہیں ہوئی جہاں پر ہماری قیمت سے 2-4 گنا زیادہ وہاں پہ قیمتیں ہیں. یہ اس بات کا آپ کو 100% یقین ہے؟ جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں اس میں کھاد جو ہے یہ ان پٹ ہے، اس نے کنورٹ ہونا ہوتا ہے آؤٹ پٹ میں. پچھلے سال ہماری اگر پروڈکشن دیکھیں تو گنے کی ریکارڈ پیداوار ہے، منجی کی ریکارڈ، چاول کی ریکارڈ پیداوار ہے، مکئی کی ریکارڈ پیداوار ہے، کاٹن کی پیداوار بڑی ہے. سو ربی کی چاروں اور خریف کی گندم، یہ 5 فصلیں جو ہیں ریکارڈ پیداوار ہے. دالوں کی بھی ایسے ہوا ہے. سو پیداوار جو ہے وہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ کھاد زیادہ استعمال ہوئی ہے. پچھلے اگر 10 سال دیکھیں تو 10 سالوں میں زراعت میں جو گروتھ ہوئی ہے 1.2% سے لے کے 1.3% ہوئی ہے. تو یہ خریف کی پیداوار اچھی ہو گئی چیبہ صاحب، تو ابھی گندم کو پوری نہیں ملی تو گندم کی پیداوار پہ اثر پڑے گا کم یوریا کا؟ نہیں، ہمارا جی پچھلے سال 27.5 ملین ٹن 2 کروڑ 75 لاکھ ٹن ہوئی تھی. اس سال ہمارا ٹارگٹ ہے 29 کروڑ 30 لاکھ، یہ پورا کریں گے ہم انشاءاللہ. کھاد کم نہیں پڑی، کھاد کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. کھاد پچھلے سال سے ربی میں 11% زیادہ ہوگی، ابھی تک بھی زیادہ ہے، لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ اس سے بھی زیادہ ہے. دوسری بات یہ ہے کیا کوئی ہولڈرز ہیں جو اس کو ہولڈ کر رہے ہو، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہو چیوہ صاحب؟ جی سب سے بڑا ایشو یہ ہے، سب سے بڑا ایشو ہے ذخیرہ اندوزی، اور ساتھ اس سے بڑا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ. تیسری بات سمگلنگ کی آ رہی ہے. سمگلنگ کا فگر بہت چھوٹا ہے. وہ آپ کہہ لیں کہ مڈ دسمبر میں یا ارلی دسمبر میں پوائنٹ آؤٹ ہو گئی. جب پوائنٹ آؤٹ ہو گئی تو وزیر اعظم نے سیدھا اس کا اناؤنس کیا کہ جہاں سے ڈیسٹینیشن والا بھی، لے کے جانے والا کیریئر بھی اور بھیجنے والا دونوں گرفتار ہوں. لہٰذا صادق آباد سے، گوٹکی سے، سکھر سے بہت سارے لوگ گرفتار ہوئے، اور پھر بارڈر کے 10 کلومیٹر کے اندر ہم نے 10 کلومیٹر پیچھے اس سے آگے ٹرالا موو کرنے کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا آگے اگر جاتا ہے تو لوکل ریڑھی شیڑھی گدا ریڑھی وغیرہ پہ جا سکتی ہے کسان کے لیے، ادروائز نہیں جا سکتی. لہٰذا مڈ دسمبر یا ارلی دسمبر میں ہی اس پہ روک لگ گئی تھی. لہٰذا یہ کچھ چھوٹی موٹی شروع میں کہیں ہو گئی ہو تو ادروائز چونکہ یہ کماڈیٹی بڑی ہے، اس کا سائز بڑا ہوتا ہے، یہ جب تک ٹاپ مین اس میں بڈی نہ بنے اس وقت تک ہو نہیں سکتا. یہ انفلیٹڈ فگر ہے کہ یہ اتنے لاکھ ٹن ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. پاکستان میں کھاد ڈلی ہے، اور اس کا جو سیدھا 2 مہینے بعد اس کا رزلٹ آ جائے گا کہ ہماری گندم کی پیداوار کتنی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ 29.3 ملین ٹن کا ہمارا ٹارگٹ ہے. یہ آپ کہہ لیں تاریخی پیداوار ہے. میاں شہباز شریف یا نواز شریف کے دور سے یا پیپلز پارٹی کے دور سے کچھ 4 ملین ٹن یا 3 ملین ٹن زیادہ ہوگی، اور اس کی بنیادی وجہ یہی کہ کھاد زیادہ ڈلی ہے. اور جو کھاد کے حوالے سے تکلیف ہوئی ہے لوگوں کو، لائنوں میں لگنا پڑا یا آپ کہہ لیں کچھ لوگوں کو اوور پرائسنگ کرنی پڑی، اس اوور پرائسنگ کے لیے میں، میری گورنمنٹ، میرے وزیر اعظم، ہم سارے معذرت خواہ ہیں. ڈیفینیٹلی لوگوں کی ڈیمانڈ زیادہ تھی. ہم نے پروڈکشن تو زیادہ کر لی جتنے ہمارے ریسورسز تھے، لیکن ہم خرید نہیں سکے. گویا کہ کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں چیوہ صاحب کہ اب ہماری جو میکسیمم ڈیمانڈ ہے، ہماری پروڈکشن جو ہے وہ اس سے کم ہے، ہمیں اس کی پروڈکشن بڑھانی ہے یوریا کی، یا اس کی گنجائش ہے؟ جی ڈیفینیٹلی اس کی گنجائش ہے. پچھلے سال میں نے 63 لاکھ ٹن پیدا کی ہے. اس سال ہم جا رہے ہیں 68 لاکھ ٹن پیدا کرنے جا رہے ہیں. جو پلانٹ 2 یا 3 مہینے گیس کی وجہ سے 4 مہینے بند ہوتے ہیں، ان پہ ایکسٹرا سبسڈی دے کے LNG کے تھرو 45 ارب روپے لگے گا جس کی ایکسٹرا سبسڈی دینی پڑے گی. ہم ایکسٹرا 45 ارب کی سبسڈی دے کے جو پوری کیپیسٹی ہے اپنا 67.7 ملین، اپنا 6.77 ملین یہ انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، یہ پوری کی پوری یوٹیلائز کر کے پھر ہم کچھ نہ کچھ امپورٹ کر کے تو آپ کہہ لیں کہ ہم ریزرو کریٹ کرنے جا رہے ہیں کھاد کے، کہ یہ ونس فار آل یہ کسان کے لیے دوبارہ اس طرح کی تکلیف یا اس طرح کا پرابلم نہ آئے. اور جو ہوا اس سال تھوڑا یا زیادہ، کسی کو 200 روپے زیادہ دینا پڑا، 300 زیادہ دینا پڑا، یا لائن میں لگنا پڑا، انکنوینئنس ہوئی، ہماری گورنمنٹ اپنے کسانوں سے مدد کرتی ہے. ہم نے اپنے کسانوں کو بہتر ریٹ دیا ہے، سپورٹ کیا ہے، اسے استحصال سے، آڑتی کے استحصال سے، شوگر مل کے استحصال سے ہم نے بچایا ہے. پھر اس سال ایک اور بڑی امپارٹنٹ بات ہے، ہمارے ہاں کاٹن کا جو ریٹ تھا، کاٹن کا ریٹ انٹرنیشنل ریٹ سے تقریباً 13 سینٹ کم ہوتا تھا پر پاؤنڈ.
اس سال صرف 5 سینٹ کا فرق رہ گیا ہے. آپ کی لوکل ٹیکسٹائل اور انٹرنیشنل مارکیٹ نیو یارک کا ریٹ ہم نے صرف 5 سینٹ کا فرق رہ گیا. ہم یہ بھی کم کرنے جا رہے ہیں. ہم نے ہر چیز میں کسان کو بہتر ریٹ لے کے دیا ہے. اس بہتر ریٹ دینے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہماری زراعت نے 3.3% سے پچھلے سال ترقی کی ہے. اگلے سال اس سے بھی زیادہ ترقی کرے گی. اور کھاد یہیں رہی ہے, کھاد یہیں استعمال ہوئی ہے, اگلے سال اس سے بھی زیادہ استعمال ہوگی, لیکن ہم اس کی ارینجمنٹ کریں گے. یہ جو آپ کہہ لیں کہ اسپیکولیشن ہے جی کہ یہ آپ کہہ لیں کہ گورنمنٹ نے کوئی بڑی نالائکی کر دی ہے یا آپ کہہ لیں کوئی اسمگلنگ ہو گئی ہے, ناٹ ایٹ آل, بالکل نہیں. ہاں ایک بات جو آپ نے کی, ہولڈر ذخیرہ اندوز, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم میں یہ ایک اپرچونسٹ طبقہ ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ جو ہر چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے. ان کے پاس پیسے زیادہ ہو گئے ہیں, ہر چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے. ہم نے طے کیا ہے کہ ہم جتنے یہاں پہ آپ کے ہولڈر ہیں, ہولڈر کو ہم ڈاکومنٹ کرنے لگے ہیں کہ یہ کسی چیز میں اس طرح ہاتھ نہ ڈال سکیں کہ چیز پاکستان میں موجود ہو پھر بھی اسٹور کر لیں, چھپا لیں اور عوام کے لیے شارٹیج, ایک مصنوعی شارٹیج کریٹ کر کے پرابلم کریں. میں نے وزیر اعظم صاحب کو اس کی آپ کے لیے بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ جناب. جمشید اقبال چیمہ ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں انشاءاللہ. کل حکومت کی جانب سے اہم اعلان سامنے آیا جس میں پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار ناپنے کے پیمانوں کو موجودہ کرنٹ حوالے سے اور موجودہ اعداد و شمار کے حوالے سے ریفریش کیا گیا, جس کے بعد یہ بات ظاہر ہوئی اور یہ خوشگوار بات ظاہر ہوئی کہ دراصل گزشتہ سال پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی گروتھ دراصل 5.4% تھی اور جو اس سے پہلے اندازہ لگایا گیا تھا 3.9% کا, اس سے کہیں زیادہ تھی. اسی طرح سے مختلف حوالوں سے پاکستان کی معیشت کے بہتر اعداد و شمار سامنے آئے. پاکستان کا معاشی اعداد و شمار کا امیج یقینی طور پہ یہ بہتر ہوا کیونکہ یہ نئے بنیادوں پر پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار کو ناپا گیا تھا. اسی روز یہ خبر بھی آئی کہ دراصل پاکستان کی معیشت میں مزید کچھ اور, یہ اچھی خبر ضرور ہے مگر شدید مسائل کی خبر بھی ہے, یعنی کہ ایک بار پھر پاکستان کے بجٹ کا خسارہ اپنے ریکارڈ سے آگے بڑھ رہا ہے اور گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال کے پہلے 2 کوارٹرز میں یعنی پہلی چھماہی میں یہ تقریباً 1.8 کھرب روپے ہو گیا, یعنی کہ گزشتہ سال سے 29% زیادہ. اسی دوران یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی کہ پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ بھی ایک ریکارڈ سطح پر پہنچ چکا ہے اور یہ دونوں معاملات بہت ہی تشویش طلب ہیں. پاکستان کی معیشت کی مجموعی صحت حالیہ اندازے جس سے کہ معیشت کے اعداد و شمار بہتر نظر آتے ہیں مگر تشویش کے کئی اور بے پناہ سنگین مسائل, ان تمام ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہم نے خاص طور پر دعوت دی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی معاشی کارکردگی کا دفاع کریں گے وفاقی وزیر منصوبہ بندی جناب اسد عمر, جو اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے براہ راست موجود ہیں. بہت بہت شکریہ اسد عمر صاحب. کل جو یہ جی ڈی پی کی ری بیسنگ ہوئی اس سے پاکستان کی معیشت کا اور معاشی اعداد و شمار کا امیج یقینی طور پہ بہتر ہوا ہے. اس سے جو ہمارے نئے نمبرز سامنے آئے ہیں, اس کا فوری فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہوئی ری بیسنگ کی وجہ سے جو معیشت کی حیت ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے سامنے آئی اور بہت سارے اشاریے ایسے ہوتے ہیں بشمول ان چیزوں کے جو ہم نے آئی ایم ایف پروگرام کے اندر جو کمٹمنٹس کی ہوتی ہیں جو معیشت کے حجم سے تعلق رکھتے ہیں. مثلاً آپ کتنا قرضہ ہو سکتا ہے, کتنی سوورین گارنٹی ایشو کیے جا سکتے ہیں, اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں, تو وہ ہمارے پاس زیادہ گنجائش پیدا ہوگی فیصلے کرنے کی. تو ایک تو اس کا فوری طور پر تو یہ فائدہ ہے, لیکن اس کے علاوہ جو تبدیلیاں آتی ہیں معیشت کے اندر اس کی بہتر ایک ریفلیکشن نظر آتی ہے. تو اس لیے زیادہ بہتر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ معیشت جو ہے وہ کتنا اچھا کر رہی ہے, اس میں تیزی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ بہت سارے نئے ایسے کام ہوتے ہیں جو پہلے نہیں ہو رہے تھے اور وہ اس کے اندر شامل نہیں کیے جا رہے تھے, اور اب یہ شامل کرنے سے ایک بہتر اسیسمنٹ ملے گی ہمیں کہ مارکیٹ کے اندر ہو کیا رہا ہے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ نے جیسے فرمایا کہ ابتدائی بنیادی فوری فائدہ آئی ایم ایف پروگرام, لیکن یہ اس وقت آیا ہے جب ہم ایم ای ایف پی کر چکے ہیں, اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کر چکے ہیں اور اب یہ معاملہ بورڈ کے پاس جانا ہے. تو اگر یہ نمبرز ہمارے اب سے 3 ہفتے پہلے آتے تو شاید ہم جب اسٹاف لیول ایگریمنٹ کر رہے تھے ہم اس کو اس میں انکارپوریٹ کرتے. کیا اب بھی اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم تو اپنے اعداد و شمار ان کو دے چکے ہیں اور اس کی بنیاد پر ایک اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ کر چکے ہیں؟
رائٹ، لیکن اس کے اندر جو ایگریمنٹ ہوتا ہے نا، اسٹاف لیول ایگریمنٹ بھی جو ہوتا ہے یا IMF جو پروگرام آپ سائن کرتے ہیں، اس میں سے کچھ تو جو ہیں وہ ایبسولوٹ ٹارگٹس ہوتے ہیں، یعنی کتنے ریونیو آپ نے اکٹھا کرنا ہے ایٹسیٹرا. کئی چیزیں ایسی ہیں جو اس سے لنکڈ ہوتی ہیں، جس کو دیکھا جاتا ہے معیشت کے حجم کے لحاظ سے کہ کتنا پرسنٹیج جو GDP ہے آپ کا. جس طریقے سے میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی ساورن گارنٹی کی، اور ذرا عوام کو سمجھنے کے لیے کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے. ہم جو بڑے اس وقت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اندر منصوبے کر رہے ہیں، ان منصوبوں کو کرنے کے لیے ہم جو وائبلٹی گیپ فنڈ پرومس کرتے ہیں انویسٹر کو، تو ظاہر ہے وہ پیسہ کیش پہلے نہیں دیا جاتا، اسی لیے کم پیسے سے آپ بڑے منصوبے کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ساورن گارنٹی ایشو کی جاتی ہے. تو پہلے اگر ہم 4 منصوبے کر سکتے تھے تو اب 6 منصوبے شاید آپ کے لیے ممکن ہو جائیں کرنے کے لیے. تو آپ کو معیشت کے اندر زیادہ سپیس ملتی ہے فیصلے کرنے کی اور اخراجات کو بڑھانے کی. لیکن جو ہمارے معیشت کو امراض لاحق ہیں، اس میں ایک بڑا کلیدی مسئلہ ہمارا جو ہے وہ ہمارے یہاں جو ٹیکس دینے کی شرح ہے وہ بہت کم ہے. اب ہماری کیونکہ GDP مجموعی قومی پیداوار بڑھ گئی ہے، اس سے ہماری وہ بیماری جو ہمیں لاحق ہے وہ مزید سنگین نظر آ رہی ہے، کیونکہ وہ ٹیکس ٹو GDP ریشو ہمارا مزید کم ہو گیا ہے. اور یہ ایک وہ مرض ہے ہماری معیشت کا کہ اگر اس میں کسی صورت سے بہتری آئے، بڑی بہتری آئے، تو یہ تمام تصویر ہماری بہتر ہو جائے گی. تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ جو کہ اس حکومت کی ایک میرے نزدیک ایک بڑی ناکامی ہے کہ ہماری ایک جو متوازی یعنی کہ غیر دستاویزی معیشت جو ہے اس میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں آ رہی. اور اب ہم نے دیکھا کہ ٹیکس ٹو GDP ریشو تو دراصل کم ہوتا جا رہا ہے. انتہائی تشویش کی بات ہے. اچھا، یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ پاکستان کی معیشت کو جو بڑے بڑے جو چیلنجز ہیں اس میں 3 سب سے بڑے یہی اسٹرکچرل پرابلمز ہیں. ہماری سیونگز اتنی نہیں ہیں جتنی آپ کو سرمایہ کاری کے لیے چاہیے، ٹیکس اتنا اکٹھا نہیں ہوتا جتنا آپ کو اخراجات کے لیے چاہیے، اور اتنی برآمدات نہیں ہوتی جس سے آپ افورڈ کر سکیں یا پے کر سکیں جو درآمدات آپ نے کرنی ہے. تو ٹیکس کو بڑھانا تو بہت ہی ایک اہم ہدف ہے. اس کو پرسنٹیج آف GDP میں، اور یہ بھی آپ نے درست کہا کہ پرسنٹیج آف GDP میں جب میں دیکھوں گا تو پہلے سے آپ کو ابتری نظر آئے گی، اس کے اندر بہتری نہیں نظر آئے گی. لیکن اگر میں مکمل طور کے اوپر دیکھوں تو اگر وہ ایریاز جہاں پہ ہمیں بہتری نظر آئی ہے پچھلے 2 سال کے اندر، ان میں سے ایک ٹیکس ریونیو کا بھی ایریا ہے. اور ان 2 سال کے اندر ہمارا ٹیکس ریونیو 3700 ارب روپے سے بڑھ کر تقریباً 6100 ارب روپے پر جا رہا ہے، یعنی 2400 ارب روپے کا اضافہ ہو رہا ہے 2 سال کے اندر، جو تقریباً 60% سے بھی زیادہ اضافہ ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی اطمینان بخش ہے کہ جس رفتار سے ہمارے ٹیکس کے ریونیوز جو گرو کیے ہیں، اب جو چیز ہے اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے جو ڈاکیومنٹیشن کرنی ہے اس کے لیے بھی کچھ بڑے بڑے فیصلے بھی کیے گئے، ٹریک اینڈ ٹریس کا سسٹم بھی لایا گیا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی بھی اور مزید کام کرنے کی اس میں ضرورت ہے. آپ نے فرمایا بالکل صحیح ہے کہ یہ گروتھ ہم دیکھ رہے ہیں ریونیو کلیکشن میں. FBR نے ایک اچھی امپریسو گروتھ ابھی دکھائی ہے، مگر اس کے پوٹینشیل کا اگر ہم اندازہ لگائیں تو ہم اس شرح سے لگا سکتے ہیں کہ بقول اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گزشتہ سال 7.4 کھرب روپے کی کیش ان سرکولیشن تھی ہمارے ہاں ملک کے اندر. یعنی کہ کیش معیشت کا سائز آپ دیکھیے، اور یہ وہ حکومت ہے جو کہ آئی تبدیلی کے نعرے کے ساتھ تھی. یقیناً چھوٹی موٹی تبدیلی ہم نے دیکھی ہے، مگر آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ، اور آپ سے زیادہ کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کیش ان سرکولیشن دنیا میں چند ممالک ہیں جہاں پہ اس لیول کی کیش اکانومی، غیر دستاویزی معاشی، غیر دستاویزی اکانومی اور غیر ٹیکس جس پہ عام اکانومی ہے، اس کی اتنا بڑا سائز ہو رہا ہے. کتنی بڑی تشویش ہے اسد صاحب. یہ واقعی میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان میں. اور وہ جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ اتنی سیونگز نہیں ہوتی جتنی سرمایہ کاری کرنے کے لیے ضرورت ہے، اس کی بھی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ کیش ان سرکولیشن، وہ لوگ جو ہے ٹیکس نیٹ سے باہر رہنا چاہتے ہیں اور اس لیے کیش کے اندر کاروبار کیا جاتا ہے. لیکن اس میں آپ کو، جیسے آپ نے کہا کہ وزارت خزانہ کا بھی دیکھا ہوا ہے، تو آپ بہت زیادہ تیزی سے اگر اس کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے نا تو اس کا پھر نقصان یہ ہوگا کہ بالکل ایک دم آپ کو معیشت منجمد ہوتے ہوئے نظر آئے گی. تو آپ کو یہ کرنا ہے ٹرانزیشن کے تھرو. اگر آپ مجھ سے پوچھیں، یہ میں 3 سال پہلے جب فائنینس میں تھا اس وقت بھی یہی کہتا تھا، اور اب میں اس سے بھی زیادہ اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ اس کا حل جو ہے یہ جو ڈیجیٹل اکانومی ہماری ایمرج کر رہی ہے نا، اور ڈیجیٹل کامرس جو ہمارا ایمرج کر رہا ہے،
یہ اس ایف بی آر کے آفیسر سے زیادہ اس کا علاج جو ہے نا اس کے ذریعے نکلے گا، کیونکہ آٹومیٹکلی اکانومی جو ہے وہ ایک ریکارڈڈ یا ڈیجیٹائزڈ اکانومی کی طرف جا رہی ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ تیزی سے ترقی دیکھی ہے ہم نے پچھلے 2 سالوں کے اندر۔ شاید اس کا حل جو ہے وہ وہاں سے ہمیں بہتر نکل سکے، لیکن جو فوری طور پہ اقدامات کیے جا سکتے ہیں اس کا بہت بڑا پیسہ جو ہے، جو آپ نے تیزی دیکھی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے دکھائی ہے، فن ٹیکس آئی ہیں انہوں نے دکھائی ہے، ریاست نے، حکومت پاکستان نے کیا تیزی دکھائی ہے۔ پوری معیشت، مثال کے طور پہ شادی معیشت ہے، اربوں ڈالر کی معیشت ہے، پوری کیش معیشت ہے، پاکستان کی ہیلتھ معیشت، ہسپتال، ڈاکٹر، یہاں پہ کوئی کسی قسم کی ڈیجیٹل پیمنٹس نہیں ہوتی ہیں، جیولری کا پورا بزنس ہے، ریٹیل بزنس کا ایک بہت بڑا حصہ جو تھوک کا بزنس ہے وہ پورا کا پورا کیش پر ہے۔ ان میں سے کہیں پہ کوئی بڑی تبدیلی نظر آتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کی حکومت میں تبدیلی آئی ہے۔ یہ تو ہم 2021 کے اندر ہمارے یہاں 7.4 خرب ڈالر کی کیش سرکولیشن ہوئی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی ناکامی کی تصویر ہے۔ خیر وہ تو چلے، میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ وہ ناکامی کی تصویر ہے، یہ نہیں ہے۔ حکومت نے کیا کیا؟ پہلی بات تو جو پرائیویٹ سیکٹر کہہ رہے ہیں تو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے نا، یہ تو لیڈ آنی ہی پرائیویٹ سیکٹر سے چاہیے۔ اور اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر والوں سے بھی بات کریں گے، جو پچھلے 2 سے 3 سال کے اندر فائنانس منسٹری نے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پالیسی رجیم اور ریگولیٹری رجیم چینج کی ہے، وہ ایک بڑی وجہ بنی ہے جو اس وقت آپ کو ترقی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ حکومت نے براہ راست کیا کیا؟ حکومت کے بڑے بڑے پروگرامز جو ہیں، آپ کا احساس کا پروگرام جو ہے وہ مکمل طور پہ ڈیجیٹائز پروگرام ہو گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، جو ساری کیش پیمنٹس اب ہوتی تھیں وہ اب آپ کی ڈیجیٹائزڈ ہو گئی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی جو صحت سہولت کارڈ کا پروگرام آ رہا ہے، اس کی ظاہر ہے اس کی اولین تو فائدہ یہ ہے کہ عوام کو اور خاص طور پہ غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کو صحت کا علاج ان کو جو ہے کرنے کی آسانی پیدا ہوگی، لیکن اس کا اس ڈیجیٹائزیشن سے ایفیکٹ دیکھیے کہ اب جو ہے وہ جو ڈاکٹر وہ جو پیسہ لیتا ہے جو آف دا بکس ہے، تو اس کو پاس یہ 400 ارب روپے صرف پنجاب گورنمنٹ کا پیسہ اس کے اندر جا رہا ہے پروگرام کے اندر۔ اگر آپ وفاق کا بھی شامل کر لیں، خیبر پختونخوا کا شامل کر دیں، تو یہ 600-700 ارب روپے سالانہ کی بات ہو رہی ہے، جو ہیلتھ سسٹم کا صرف اگر ڈاکیومنٹڈ ہوگا تو پیسہ ملے گا، ورنہ وہ پیسہ نہیں ملے گا۔ یہ ایک بہت بڑی ریولوشنری امپیکٹ ہے ڈیجیٹائزیشن آف دی اکانومی کے اوپر بھی۔ اسی طریقے سے اور بھی مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں جس سے حکومت براہ راست بھی ڈیجیٹائزیشن کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن زیادہ اہم جو ہے وہ پالیسی چینج اور ریگولیٹری جو چینجز کی ہیں اس کے جو ڈیجیٹائزیشن کا فائدہ ہوا ہے حکومت کی، وہ کنٹریبیوشن زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، ہم نے جو ہے یہ ری بیسنگ کی جی ڈی پی کی، اور ظاہر ہے کہ 5 سال بعد کی ہمیں پہلے کرنی چاہیے تھی۔ اعداد و شمار کے معاملات ہیں اور یقیناً اس سے وہ ایک اچھی تصویر بن کے سامنے آ گئی، لیکن یہ فرمائیے کہ یہی مجموعی قومی پیداوار کی کیا شرح ہوتی اگر جو ہمارا ناسور ہے معیشت کا سب سے بڑا ہمارا جو انرجی سیکٹر ہے، اور جس میں کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کو آپ خود لیڈ بھی کرتے ہیں، وہاں کے جو مسائل پچھلے 4 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں اور آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں، اگر یہ 4 سال میں واقعی کوئی بہتری نظر آتی تو یہ مجموعی قومی پیداوار کے جو نمبرز کل ری بیسنگ کی وجہ سے سامنے آئے اس میں مزید کہیں بہتری نظر آتی، اور شاید آئندہ اگر 1-1.5 سال کے اندر یہ بہتری ہو جائے تو وہ ہوتی۔ یہ بھی تو ایک حکومت کی بڑی ناکامی ہے نا۔ اچھا، اس کے اندر بجلی کے نظام کے اوپر ہی دیکھ لیں۔ سب سے پہلی تو ری بیسنگ کے اندر آپ کو جو ایک جگہ جہاں سب سے زیادہ انکریز ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے اس میں سے ایک ہے ہی بجلی کا سسٹم ہے۔ کیا کیا اس کے اندر بہتری آ گئی؟ آپ نے انیفیشنٹ پلانٹ جو سالہ سال سے چل رہے تھے ان کو شٹ ڈاؤن کر دیا۔ آپ نے نیگوشیٹ کر کے آئی پی پی سے ان کی ریٹ آف ریٹرن جو ہیں وہ کم کروا لیے۔ آپ نے سرکولر ڈیٹ جو سالانہ 450 ارب روپے کی رفتار سے گرو ہو رہا تھا 2017-18 میں، اس کو کم کر کے 130 ارب روپے کے اوپر لے آئے۔ آپ نے ٹرانسمیشن سسٹم جو ہے جنریشن بنا دی تھی بہت ساری، اس کو ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے تھے، تقریباً 4 سے 5 ہزار میگا واٹ کی کیپیسٹی کی ٹرانسمیشن سسٹم کے اندر بہتری لے کے آ گئے۔ آپ کے ٹرانسمیشن ٹی این ڈی لاسز جو ہیں وہ پہلے سے آج کم ہو رہے ہیں۔ بہت ساری چیزوں کے اندر بہتری کی گئی ہے۔ اس قسم کی چیزیں جو مسٹ رن پالیسی ایک بنائی ہوئی تھی اس کو ختم کر کے صرف ایل این جی کی مسٹ رن ختم کرنے سے 2 سال میں 140 ارب روپے بنائے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سیاسی پسند ناپسند کی بنیاد پہ نہیں،
प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर ड्रिवन प्रोग्राम के ज़रिए IGCEP का सिस्टम यानी इंटीग्रेटेड जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान जो है एक प्रोफेशनल सिस्टम पाकिस्तान के अंदर नाफिज किया गया। पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर कंपेटिटिव मार्केट बनने जा रही है जो अगले साल इंशाल्लाह ताला शुरू हो जाएगी, जिसके अंदर पहली फेज़ के अंदर जो बड़ी सनतें हैं वो कंपेटिटिव बुनियाद के ऊपर एक दूसरे से ट्रेडिंग कर सकेंगे बिजली की। ये बुनियादी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं और मेरे ख्याल में 3.5 साल के अंदर जो मैंने अभी आपको चीज़ें गिनाई ये छोटे फैसले नहीं है और इन फैसलों के नतीजे में एरिया के अंदर, लेकिन आज भी वो सेक्टर मुश्किलात का शिकार है। जी हाँ, और मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मेरे लिए ज़्यादा आसान होता समझना और मेरे नाजरीन के लिए भी कि अगर मैं कहता कि जब PTI की हुकूमत आई थी हमारे गर्दिशी कर्जे 1100 अरब थे और आज वो 1000 अरब हो गए हैं या सिर्फ 100 अरब बढ़ के 1200 हो गए, मगर ये तो 2700 अरब पे हम खड़े हैं, शायद उससे भी आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम इक़दाम आप फरमा तो रहे हैं, मगर ये जो हमारा गर्दिशी कर्ज़ों में हमारी गर्दन का तोख है ये 1100 अरब से बढ़ के 2700 अरब हो गया इन्हीं साढ़े तीन साल के अंदर। अच्छा, पहली बात तो 2700 नहीं है, वो 2300 अरब है और साल के एंड में टारगेट है इसको 300 अरब रुपए तकरीबन कम किया जाए। लेकिन इसको जो आसान ज़ुबान में कैसे कहूँ, ये टोटल जो अभी तक गर्दिशी कर्जे जो जमा हुए हैं ये उसकी अमाउंट है। लेकिन जब आप कारकर्दगी देखते हैं तो कारकर्दगी में एक साल से दूसरे साल का जब मवाजना करते हैं तो आप ये देखते हैं कि उस साल में कितनी अच्छाई या कितनी बुराई हुई और फिर उसको दूसरे साल से उसको पुराने टोटल जो है वो उससे नहीं देखा जाता। मसलन अगर मेरी GDP ग्रोथ अगर किसी साल में 5% हो रही हो और अगले साल वो 3% हो जाए तो सब ये कहते हैं कि मईशत की रफ्तार में कमी आ गई और रिसेशन आ रहा है, हालांकि 3% मईशत पिछले साल से बड़ी होती है। इसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि जिस रफ्तार से गर्दिशी कर्ज़ों के अंदर इजाफा हो रहा था, मैंने आपको अमाउंट बताया 450 अरब रुपए का इजाफा हुआ मुस्लिम लीग नून के आखिरी साल में, वो कम होकर पिछले साल 130 अरब रुपए पे आ गया। एक बहुत बड़ी कमी है और ये उसके बावजूद कि उसी पीरियड के अंदर उन्हीं 3 सालों के अंदर जो हमारी कैपेसिटी पेमेंट यानी वो पैसा जो मैंने बिजली घर को देना ही देना है और ये सब पुराने बिजली घर बने हुए, इसमें कोई तरीके इंसाफ का बनाया हुआ नहीं है, वो उसके लिए 400 अरब रुपए सालाना मुझे मजीद देने थे। उसके बावजूद ये बहुत सारे जो स्टेप्स हमने लिए उसकी वजह से बेहतरी आई और गर्दिशी कर्जे आज उस तरीके से नहीं बढ़े और एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, वो भी आपको पता है इस किस्म की चीज़ को हमेशा एज अ परसेंटेज ऑफ GDP देखते हैं, मईशत के हुजम के लिहाज से देखते हैं, तो उसमें तो और भी ज़्यादा कमी नज़र आ रही है और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। क्या मसला ख़त्म हो गया? नहीं हुआ, बहुत सारी बेहतरी की गई है और अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब तो तवील अरसा जो यानी कि 5 साल दौर का 3.5 साल तो अब गुजर चुके हैं ना। असद भाई, आप खुद ये बताइए, आप तमाम कारोबारी तजारती लोगों से जानते हैं, 100% मुझे यकीन है कि आपकी मुझसे कहीं ज़्यादा पल्स है, आप देख सकते हैं कि क्या फीडबैक आता है। क्या आपको किसी शख्स ने बताया, आपके किसी जानने वाले ने जो साइजेबल बिजनेस करता हो, कि FBR के महकमे में जिसके रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, करप्शन कम हो गई है, अब कोई काम जो है वो बग़ैर रिश्वत के हो सकता है? क्या वाकई आप सीने पे हाथ रख के कह सकते हैं कि आपकी हुकूमत ने इस महकमे में करप्शन में बड़ी कमी कर दी है या खातिर ख्वाह कमी कर दी है? नहीं, आपको पहले तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ज़ाहिर है आप भी और मैं भी हम जुड़े हुए हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मार्केट के अंदर जो प्लेयर्स हैं डायनामिक, ज़ाहिर है उनसे हमें फ़ीडबैक आती रहती है। तो उनसे फ़ीडबैक जो आ रही है हमें, उसमें यह भी हमें देखने में आ रहा है कि एक साल में जो कि कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड कंपनीज़ हैं, 93% उनकी आमदनी के अंदर इजाफा हो गया एक ही साल के अंदर और इस साल फिर दोबारा उसमें 18% मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जिस रफ्तार से इस वक्त इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, ये 2005-06 के बाद इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं देखी गई। जिस जो टर्फ की फैसिलिटी इस्तेमाल की और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की फैसिलिटी को इस्तेमाल करके 1000 अरब रुपए के कर्जे प्राइवेट सेक्टर ने लिए हैं पहले 6 माह के अंदर, तो वो भी नज़र आ रहा है। क्या प्राइवेट सेक्टर मुझे ये कहता है कि FBR के निज़ाम के अंदर उनको कोई करप्शन में कमी नज़र आ रही है? नहीं, वो आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो नहीं कहते। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं कि जो रिफंड्स मिलने का पहले जितनी मुश्किलात होती थी वो मुश्किलात अब उनको नज़र नहीं आ रही हैं। ये अभी कल मैं फैसलाबाद में था और उन्होंने मुझे, एक्सपोर्टर्स ने कहा कि जी ये तो बिल्कुल दुरुस्त है कि आप जो हैं वो अब करंट हमारे जो रिफंड्स जनरेट होते हैं वो हमें बर वक्त मिल जाते हैं, लेकिन हमारे पुराने 2010 के और 12 के फंसे हुए उसको प्लीज़ दे दें।
تو کچھ بہتری تو بالکل ٹیکس کے نظام کے اندر نظر آ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کرپشن ختم ہو گئی ہے اور ہم یہ کہہ سکیں کہ اب جو ہے آپ جانتے ہیں، عمران خان صاحب جانتے ہیں، ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ میں اس حکومت کا ہمدرد ہوں، عمران خان صاحب کا ہمدرد ہوں، لیکن میں پورے یقین سے، پورے ایمان سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی کاروباری شخص جو اب FBR سے ڈیل کرتا ہے، میرا دل شکستہ ہو جاتا ہے جب وہ بتاتا ہے کہ کامران بھائی ایک رتی کا فرق نہیں پڑا ہے، بلکہ رشوت کے ریٹ اس سے زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور اسی FBR کے محکمے کے اندر بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اسد بھائی کہ ایک شخص نے آج تک نہیں کہا کہ اس محکمے میں کرپشن میں رکاوٹ آئی ہو، سب بڑھنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ یقیناً اس حکومت کے لیے، میں سمجھتا ہوں عمران خان کے لیے، آپ جیسے لوگوں کے لیے جنہوں نے پارٹی کو جنم دیا ہے، میرے نزدیک آپ لوگوں کو بہت زیادہ تشویش میں ہونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے اور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ نہیں، یہ تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو چیز بہتری ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ ریفنڈز کے اوپر مجھے پازیٹیو فیڈ بیک آتا ہے، کرپشن کم ہونے کی مجھ سے بالکل کسی نے، ایک شخص نے بھی نہیں بات کی، یہ بھی درست ہے۔ میں نے آپ شوکت ترین صاحب کس سمت میں لے جانا چاہتے ہیں ڈاکیومنٹیشن کے لیے، وہ ٹیکنالوجی کا استعمال، ٹریک اینڈ ٹریس وہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں ابھی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور بہت پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہمارا بجٹ خسارہ ہے، ٹھیک ہے آپ کی جو حدود ہے اس کے اندر ہے، مگر پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو 1.8 کھرب روپے کا خسارہ ہماری آمدن اور اخراجات کے اندر، اور جس کی بنیاد پہ ایک بار پھر ہم نے اپنے ترقیاتی جو پروگرام ہیں جن کو آپ باقاعدہ دیکھتے ہیں ان میں ہم نے کٹوتی کی ہے، بڑی حداد سے کٹوتی کی ہے، تو وہ ترقی کی سمت کہاں سے آئے گی، وہ رفتار کہاں سے آئے گی، جبکہ ہماری آمدن، اور ظاہر ہے کہ یہ صرف PTI نے جنم نہیں دیا ہے، یہ دہائیوں کی بات ہے، لیکن اس میں اس قدر اضافہ، یعنی گزشتہ سال کے مقابلے میں 29% ہمارا خسارہ بڑھ گیا ہے بجٹ کا، تو یہ کیسے اگلے 1.5 سال میں جب آپ کو الیکشن میں جانا ہے کیسے اس گیپ کو پورا کریں گے؟ اچھا، یہ ایک ایریا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو انرجی کا بتایا، کئی ٹھوس چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جو واقعی میں میرے خیال میں گورنمنٹ کو کریڈٹ کو جاتے ہیں، اسی طریقے سے یہ ایک ایریا ہے جو واقعی میں یہ گورنمنٹ کریڈٹ ڈیزرو کرتی ہے۔ آپ تو بہتر سمجھتے ہیں، لیکن ذرا عوام کی آسانی کے لیے بجٹ کے خسارے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک سود کی ادائیگی ہے اور ایک سود کی ادائیگی سے پہلے جو خسارہ ہوتا ہے اس کو پرائمری بیلنس کہتے ہیں، جو رواں آپ کی جو آمدنی آ رہی ہے اور اخراجات جو ہیں وہ اس پر مشتمل ہوتا ہے، کیونکہ سود کی ادائیگی تو پرانے قرضوں کے اوپر چل رہی ہوتی ہے۔ پرائمری بیلنس کے اوپر جو خسارہ ہمارا پچھلے سال رہا وہ پچھلے 15 سال میں سب سے کم تھا، یعنی بے تحاشا بہتری ہمیں وہاں پر دیکھنے کے اندر نظر آئی اس خسارے کی کمی کرنے کے لیے۔ اس سال جو خسارہ بڑھا ہوا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ 2 بنیادی وجوہات کی وجہ سے کامران بھائی، مجھے خود بھی تشویش تھی، آپ کو پتہ ہے میں ہر مہینے کابینہ کو جو ہے وہ تجزیہ پیش کرتا ہوں کہ اکنامک پرفارمنس اس مہینے میں کیسی رہی، تو اس لیے میں نے بڑی تفصیل کے اس کے اندر گیا۔ ایک ہے ویکسین کی ادائیگی، حکومت پاکستان نے، وفاقی حکومت نے 250 ارب روپے کی ویکسین امپورٹ کی اپنے ریسورسز سے پیسہ خرچ کر کے، اور وہ پاکستان کے ہر کونے میں عوام کو دی، کسی صوبائی حکومت نے ایک ویکسین بھی نہیں منگائی، تمام وفاق نے میں اس میں ذرا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا، مخل ہوں گا، اسد بھائی یہ جو 250 ارب روپے ہیں یہ علیحدہ ہیں کوویکس کے ذریعے جو ہمیں ملی ہے؟ جی، وہ اس کے علاوہ جو ڈونیٹڈ ویکسین ہمیں ملی ہیں یا چائنا سے ڈائریکٹلی یا کوویکس کے ذریعے، وہ اس کے علاوہ ہیں، وہ اضافی ہیں، یہ وہ ہیں جو اس کی پیمنٹ حکومت پاکستان نے کی ہے، یہ 250 ارب روپے ہیں، 1.4 بلین ڈالرز کے قریب کی ویکسین ہم نے خود امپورٹ کی ہے، پروکیور کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک پرانا مسئلہ IPPs کا چلا آ رہا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے، جو اگر آپ کو یاد ہو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے میں یہ طے پایا تھا کہ ریٹ آف ریٹرن ان کو جو ادائیگی کی جاتی ہے اس میں وہ کمی کرنے کو تیار ہو گئے تھے، اور اس کے ریٹرن میں ان کے پرانے جو بیلنسز بہت زیادہ پڑے ہوئے تھے اس کی ادائیگی کرنی تھی، 2 یا 3 قسطوں کے اندر اس کی ادائیگی کرنی تھی، تو اس کی پہلی بڑی قسط جو ہے اس کی ادائیگی کی گئی۔ تو یہ IPPs کی جو پیمنٹ پرانے ڈیوز کو کلیئر کرنے کے لیے اور ویکسین کی پیمنٹ تھی، یہ بنیادی وجہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ اس سال کا ایکسپینڈیچر بڑھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور پھر تشویش جو شدید تشویش کے علامات ہیں اس میں ایک کہ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے سر، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، یعنی کہ جو تقریباً اسی شرح پہ پہنچ گیا جس شرح پہ آپ نے جب اقتدار سنبھالا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ یہ بینکرپسی کے قریب حکومت ہے،
تو جہاں سے آپ شروع ہوئے تھے اور آج آپ تقریباً اسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اس پہ فکر ہے، تفکر ہے، پریشانی ہے؟ جی اس کے اوپر تو بہت کام بھی کیا گیا ہے اور اس کے اوپر ڈیسیشن میکنگ بھی کی گئی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت جو ہماری ہو رہی تھی وہ تمام کا تمام ہماری اپنی ڈیسیشن میکنگ اور امپورٹس کی تعداد میں اضافہ ہوا تھا. بالکل ایک فلڈ آ گیا تھا امپورٹس کا، کیونکہ ہم نے کرنسی اور ویلیو کی ہوئی تھی. امپورٹ کو ایفیکٹولی ہم نے سبسیڈائز کیا ہوا تھا اور ہم نے ایکسپورٹ کے اوپر ٹیکس لگایا ہوا تھا. وہ سب مسائل تو اب ہم نے ختم کر دیے ہیں. تو اب یہ جو دنیا میں کموڈٹی انفلیشن آئی، افراط زر آیا اجناس کی قیمتوں کے اندر، جو ساری دنیا میں اس وقت آپ کو ریکارڈ انفلیشن نظر آ رہی ہے، چاہے امریکہ ہو، یورپ ہو، برطانیہ ہو، بھارت ہو، بنگلہ دیش ہو، وہ اب پاکستان کے اندر اس کا ایک بہت بڑا کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر بھی ایفیکٹ آیا. اور اس جو امپورٹس کے اندر اضافہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں سے تقریباً 70 سے 75% جو ہے وہ پرائس ایفیکٹ ہے اور 25 سے 30% جو ہے وہ کوانٹٹی کا امپیکٹ ہے. یعنی اگر یہ اب نارمل کموڈٹی پرائس ایسکلیشن نہ ہوئی ہوتی تو اس سال کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو ہے وہ 6 سے 8 ارب ڈالر کے درمیان رہتا ہے، جو ہم سسٹین کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس کے باوجود کہ یہ ہمارے ایکشنز کی وجہ سے نہیں تھا، یہ ایکسٹرنل شاک کی وجہ سے تھا. اقدامات کیے گئے ہیں، سینٹرل بینک نے بھی ایکشنز لیے ہیں، فائنانس منسٹری نے بھی ایکشن لیے ہیں اور امید ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ جو ہے اس گیپ کو نیچے لایا جائے گا تاکہ ہم ایک سسٹینیبل لیول آف ڈیفیسٹ پر آ جائیں. بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر. ملک کی معاشی صحت کے حوالے سے ہمارے سوالات کا جواب دے رہے تھے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. ہم نے خواب دیکھا تھا کہ گوادر پاکستان کی معاشی ترقی کا ایک بہت بڑا انجن بن جائے گا. الٹا ہو گیا ہے. یہ خواب تھا، اب چکنا چور ہو گیا ہے. گوادر میں معاشی ترقی کی رمق بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہی، کیونکہ نہ انفراسٹرکچر ہے مناسب، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ دوسری سہولیات ہیں. ہر طرف چیک پوسٹس ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. وقفے سے قبل آپ نے سنا تفصیل سے پاکستانی معاشی صحت کی موجودہ کیفیت کو ہم نے جانچا. اسد عمر کے ساتھ ہمارے سوالات تھے، ان کے جوابات. فیصلہ آپ کا ہے. معاشی ترقی کے حوالے سے کئی سالوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے پاکستانیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ سی پیک پاکستان کے لیے معاشی ترقی کی ایک بہت بڑی شاہراہ ثابت ہوگی. خاص طور پہ اس کا ذکر ہم نے پچھلے 5 سال میں سنا ہے. اس حوالے سے مرکزی حیثیت دی گئی گوادر کے شہر کو اور کہا گیا کہ ایک سب سے بڑی ترقی کی مثال جو ہوگی وہ گوادر میں نظر آئے گی، جہاں پر یہ ایک گوادر کا پورٹ ہوگا اور پھر اس کے ساتھ یہ پوری معاشی ترقی اور سی پیک کا سفر جو ہے اس کے لیے ایک مضبوط شاہراہ بنے گی یہ گوادر کا شہر اور اس سے منسلک بندرگاہ. لیکن ہوا کچھ الٹا ہے اور وہ کیفیت، وہ خواب جو اس سے پہلے دیکھے گئے تھے جس کے تحت شاید دسیوں ہزاروں پاکستانیوں نے گوادر میں سرمایہ کاری بھی کی، زمینیں بھی خریدیں اور بڑے پیمانے پہ امیدیں لگائیں، لیکن لگا یہ کہ وہ امیدیں اب ختم ہوتی جا رہی ہیں. وہ خواب اب چکنا چور ہو رہا ہے. گوادر میں نہ آج تک پراپر سڑکیں ہیں، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے. گوادر کے مکین بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. دوسری جانب گوادر میں ہر طرف اسلحہ سے لیس سیکیورٹی چیک پوسٹ ہیں. یہی وجہ ہے کہ سرمایہ کاری بورڈ نے بھی مراعات کے باوجود گوادر فری زون میں سرمایہ کاروں کی عدم دلچسپی کی کنفرمیشن کی ہے. اس حوالے سے بورڈ آف انویسٹمنٹ اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ گوادر میں سرمایہ کاروں کو اگرچہ ایک منافع بخش مراعاتی پیکج دیا گیا ہے، انسینٹیو دیے جا رہے ہیں، مگر کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. گوادر اور بندرگاہ کے قریب انفراسٹرکچر کی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں میں نقل و حمل کی ناکامی ہے، بجلی نہیں ہے، پانی کی ناقص فراہمی ہے، مقامی حکومت کی جانب سے NOCs ملتی نہیں ہیں. اس کے علاوہ اور ان گنت دشواریاں ہیں اور منصوبوں اور اہلکاروں پر مسلسل دہشت گردانہ حملے ہوتے ہیں، سیکیورٹی کے خطرات رہتے ہیں. اور اس پوری صورتحال میں بندرگاہ کا مکمل فنکشنل ہونا بھی سرمایہ کاروں کی عدم دلچسپی کی ایک وجہ ہے، کیونکہ یہ مکمل فنکشنل نہیں ہے. زون سے باہر ضلع گوادر میں دیگر صنعتی منصوبے ہیں. نہ صرف یہ کہ بنیادی ڈھانچے کے مسائل سے دوچار ہیں اگر کوئی صنعتیں ہیں، بلکہ دیگر رکاوٹوں کے ساتھ ساتھ ریگولیٹری نگرانی کی بھی کمی ہے اور متعلقہ محکموں کی نااہلی نے گوادر سے سرمایہ کاروں کو بہت دور رکھا ہوا ہے. سرمایہ کاری بورڈ آف انویسٹمنٹ نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں لکھا ہے کہ گوادر فری زون میں تیسرے فریق کی شرکت کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے اور گوادر پورٹ اتھارٹی نے تھرڈ پارٹی کو شامل کرنے کے لیے کوئی لیگل فریم بھی نہیں بنایا ہے. رپورٹ میں یہ سجیشن دی گئی ہے کہ گوادر میں سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے ٹرانسپورٹیشن کو بہتر کیا جائے، دیگر شہروں کے ساتھ گوادر کا رابطہ بحال کیا جائے، آباد کاری کے لیے شہر کا ماسٹر پلان ہو،
اس کے بغیر یہ خواب ہی رہے گا، بلکہ اب تو یہ چکنزول ہو رہا ہے۔ اس کی مزید تفصیلات ہمیں دیں گے جناب نوید جان بلوچ، صدر ہیں گوادر چیمبر آف کامرس کے اور چیئرمین ہیں بزنس مین پینل بلوچستان کے۔ بہت بہت شکریہ بلوچ صاحب۔ جو ہم نے تفصیلات دیں گوادر کی زبوں حالی کی، یہ ایکوریٹ ہیں؟ اس میں کچھ چیزیں آپ کی ٹھیک ہیں، کچھ چیزوں کو میں تصحیح کروں گا۔ گوادر میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، گوادر کا ایئرپورٹ تیزی سے بن رہا ہے جو چائنیز بنا رہے ہیں۔ گوادر میں صوبائی حکومت نے پچھلے 3 سالوں میں جو بیسک انفراسٹرکچر تھا، یعنی 8 کالجز بن رہے ہیں، 3 گوادر ڈسٹرکٹ کے اندر 3 ہاسپٹلز پہ کام ہو رہا ہے، اور گوادر کا ماسٹر پلان پچھلے سال آ چکا ہے۔ اور کچھ چیزوں میں مطلب کنیکٹیوٹی کا معاملہ ابھی تک ہے۔ گوادر کو رتو ڈیرو سے کنیکٹ کرنا تھا، ہوشاب پہ کام اسٹارٹ ہے، مگر جب تک وہ کنیکٹ نہیں ہوگا یہ پورٹ نہیں چلے گا۔ بجلی کے معاملات حل کرنے پڑیں گے، اور گیس کی بھی سچویشن ایسے ہی ہے، گیس کے معاملات بھی حل کرنے پڑیں گے۔ جب تک بجلی گیس پانی نہیں ہوگا تو یہاں انڈسٹری نہیں لگے گی، اور گوادر کو چاگی سے بھی کنیکٹ کرنا پڑے گا اگر اسے ہمیں چلانا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسے معاملات ہیں جیسے کہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، ہمیں ابھی تک ہم نے ان سے کوئی ہمارے ایگریمنٹس ہمارے ملک کے نہیں ہوئے ہیں۔ سینٹرل ایشین کنٹریز گوادر پورٹ کو استعمال کرنا چاہتی ہیں، اور گوادر پورٹ کو اپنے لیے مگر بلوچ صاحب آپ نے تفصیل سے کچھ کہا کہ کچھ ہوا ہے کام، مگر آپ نے میرے خیال میں 1.5 سیکنڈ کے اندر کہا کہ نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ سڑکیں ہیں، نہ کنیکٹیوٹی ہے۔ اب یہ 1.5 سیکنڈ میں آپ نے بات تو کی، مگر یہ پوری کہانی کو دریا کو کوزے میں بند کر دیا آپ نے۔ جب پانی نہیں، بجلی نہیں، گیس نہیں، سڑکوں کی کنیکٹیوٹی نہیں، تو پھر کیسے کام چلے گا؟ دیکھیں، یہ اس وقت جو ہے حکومت پاکستان کو گوادر کو پریفرنس دینی پڑے گی، کیونکہ یہ ایک نیشنل پروجیکٹ ہے اور اسے ایز اے نیشنل پروجیکٹ ہی دیکھنا پڑے گا۔ اور بجلی کا معاملہ اور کنیکٹیوٹی کا معاملہ ہمیں ہر حال میں جلد از جلد حل کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جیسے کہ گوادر کو ایز اے بنکرنگ پورٹ یا ری فیولنگ پورٹ ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں۔ اس وقت گوادر کی جو لوکیشن ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس وقت زیادہ تر شپ نہر ہرمز سے بنکرنگ کے لیے جاتے ہیں، ری فیولنگ کے لیے پجیرا جاتے ہیں دبئی۔ اگر گوادر میں یہ سہولت ہم دے دیں تو وہ وہاں جانے کے بجائے گوادر کو یوز کریں گے، اور مگر یہ منسٹری آف پیٹرولیم نے دینا ہے اور وہ ابھی تک انہوں نے نہیں دیا۔ اسی طرح بلوچ صاحب آپ کو اکنامک ہب بنانی ہے۔ اب ایک بڑا مسئلہ، ہم نے پانی، بجلی، گیس تو ہے نہیں، سڑکیں بھی پراپر نہیں ہیں، سیکیورٹی بھی تو نہیں ہے نا، مطلب، اور اگر سیکیورٹی ہے تو اس کے لیے اس قدر ہیوی سیکیورٹی انفراسٹرکچر ہمیں نظر آتا ہے۔ جو بیچارہ سرمایہ کاری کرنے کو آئے گا وہ اس کے غیر تحفظی جو کیفیت ہے اس سے وہ کتنا وہ پریشان ہو جائے گا، کیونکہ اس کو اندازہ ہوگا کہ یہ بہت ہی غیر محفوظ جگہ ہے۔ وہ بھی تو ایک معاملہ ہے نا، مطلب جب تحفظ ہی نہیں ہے تو۔ میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں، سیکیورٹی کی پوزیشن اس وقت گوادر کی اچھی ہے، مگر ہماری سیکیورٹی اس طرح کی ہونی چاہیے کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آنا چاہیے، بلکہ ہمارے ایجنسیوں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہر جگہ چیک پوسٹوں کی بجائے اگر کوئی دہشت گرد ہمارے شہر میں انٹر ہوتا ہے تو پہلے سے ہمیں پتہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کسی غلط ارادے سے آیا ہوا ہے، اور ہر جگہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور کیمرے ہونے چاہیے تاکہ جو ہے ہمیں پتہ ہو کہ کون اندر آ رہا ہے اور کون جا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ نوید جان بلوچ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ نے سن لیا مختصر گفتگو میں، گوادر چیمبر آف کامرس کے صدر بھی ہیں۔ گوادر میں فی الحال کوئی ایسے ویژول چیزیں، آپٹکس نہیں ہیں، سڑکیں، پانی، بجلی، گیس، جس سے یہ واقعی اکنامک ہب بنے اور سی پیک کی مرکز بن جائے۔ یہ ایسا کچھ ہے نہیں۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں سانحہ مری جس نے 23 افراد کی جان لے لی، بے حسی، نااہلی، حکومتی بد انتظامی کی بدترین مثال۔ اب پنجاب حکومت نے پرسوں 15 اہلکاروں کو سسپینڈ کر دیا ہے، معطل کر دیا ہے۔ معمول کا عمل ہے، صوبوں میں یہ کام روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور اللہ خیر سے اللہ۔ مگر پنجاب میں جو نظام چل رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت۔ اس ماہ 7 جنوری کو مری میں ایک انتہائی المناک سانحہ پیش آیا تھا۔ تفریح کے لیے مری جانے والی ہزاروں ٹرانسپورٹ پھنس گئی تھی سخت موسم میں، سردی میں، اور اس دوران 23 افراد کی ہلاکت ہو گئی تھی۔
इस अफसोसनाक वाक़े के ज़िम्मेदारों की निशानदेही और इन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त थी, जिसकी आज समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि तमाम जिम्मेदारी पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सरबराह की है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अदालत को बताया कि एक ही मसला था कि NDA में कानून पर अमल नहीं हो रहा था। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून के मुताबिक तो सारा काम डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसको करना था, और अभी कुछ हुआ तो कानून के मुताबिक वो सब जिम्मेदार होंगे, और यकीनन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब है। अदालत ने सानहात से बचने के लिए NDA कानून पर अमल दरामद का हुक्म दिया। इससे कबल मरी सानहे की तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत ने जो कमेटी बनाई थी उसकी परसों रिपोर्ट आई। वज़ीर आला पंजाब ने इस हवाले से 15 अहलकारों को उनके ओहदों से हटा दिया, सस्पेंड कर दिया। इस हवाले से फिर उस्मान बुज़दार ने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गफलत और कोताहियों की निशानदही की गई। 15 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन को डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को अपने अहदे से हटाकर वफाकी हुकूमत को उनकी खिदमात सुपुर्द करने, मुअत्तल करके इंज़बाती कार्रवाई करने की सिफारिश की गई। AC मरी को मुअत्तल और उसके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म, CPO रावलपिंडी को अहदे से हटाकर मुअत्तल करने, ASP मरी को अहदे से हटाकर उनकी खिदमात वफाकी हुकूमत के करने, मुअत्तल करने और इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म दिया गया। तहकीकाती रिपोर्ट आ गई, जैसे कि होता है। सूबे के सरबराह ने एक एक्शन भी ले लिया, कम अज़ कम आवाम को सुना दिया। मगर सवाल यह है कि क्या सिर्फ अफसरान के ओहदों से हटाना या उनको सस्पेंड करना कोई बड़ी बात है? पंजाब का निज़ाम जिस तरह से चलाया जा रहा है, दोबारा ऐसे वाक़यात रूनमा ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पिछले 3 साल में अपनी टीम तक नहीं बना सके हैं, और आए दिन अफसरान की तब्दीली, जिसमें से कभी आपने मरी के अफसरान की तब्दीली देख ली, ये एक मजाक सा बन चुका है। ऐसे में अहलकारों की मुअत्तली सूबे का एक मामूल नज़र आती है। पंजाब में तो बहुत बड़ा मामूल है, सिंध में भी ये ऑफिसर्स का सस्पेंड कर देना, उनको ट्रांसफ़र कर देना एक बहुत ही मामूली सी बात है, ये कोई सज़ा नहीं है। बद इंतज़ामी का आलम यह है कि पिछले 3 साल के दौरान मरी के 8 असिस्टेंट कमिश्नर्स, रावलपिंडी के 5 कमिश्नर्स और 6 DCs को तब्दील किया जा चुका है। सिर्फ मरी रही, पंजाब भर में तर्ज हुकूमत का यही अंदाज़ है, और PTI के दौरे हुकूमत में अब तक इस सूबे के 5 चीफ सेक्रेटरी, 7 IGs वक्तन व वक्तन बदले जा चुके हैं। इसके अलावा पंजाब में 4 चीफ सेक्रेटरीज, 3 हेल्थ सेक्रेटरीज, 6 सेक्रेटरी ख़जाना, 7 सेक्रेटरी तालीम भी तब्दील हो चुके हैं। सानहा मरी की बुनियादी वजह गुज़िश्ता 3.25 साल से पंजाब में जारी कुर्सी बदलने के खेल को करार दिया जा सकता है। सिर्फ मरी की बात करें तो जुलाई 2018 से अब तक मरी के 8 असिस्टेंट कमिश्नर्स को तब्दील किया जा चुका है। हालांकि तहसील की अवलीन इंतजामी जिम्मेदारी AC पर आयद होती है। पहले AC अदनान आफरीदी 4 माह ओहदे पर रह सके, फिर इम्तियाज कच्छी को सिर्फ 9 महीनों के लिए असिस्टेंट कमिश्नर की कुर्सी मिली। इजहार बाजवा सिर्फ 1 हफ्ता रहे, अहमद रांजाद 6 माह, जाहिद हुसैन 10 महीने, बक्कार हुसैन 3 महीने, मोहम्मद इकबाल 10 माह, और आखिरी असिस्टेंट कमिश्नर उमर मकबूल को 3 महीने पहले ही मुकर्रर किया गया था, जिन्हें सानहा मरी के बाद हटा दिया गया है। यूं हर AC की औसत मुद्दत मुलाजमत सिर्फ 5 माह रही। बात सिर्फ रावलपिंडी डिवीजन के ज़ेर इंतज़ाम मरी के असिस्टेंट कमिश्नर्स तक महदूद नहीं। 3 साल 4 माह के दौरान रावलपिंडी के 5 कमिश्नर्स और 6 डिप्टी कमिश्नर्स भी तब्दीली की इस लहर का शिकार हो चुके हैं। इसी तरह कमिश्नर रावलपिंडी के ओहदे की औसत मियाद 8 माह, जबकि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के ओहदे की औसत मुद्दत 6.5 माह रही है। यही हाल बाकी पूरे पंजाब का भी है, जहां PTI के 3.25 बरस में कामरान अली अफजल 5वें चीफ सेक्रेटरी और राव सरदार 7वें IG पंजाब हैं। इस हिसाब से उस्मान बुज़दार की हुकूमत में IG पंजाब की औसत मुद्दत मुलाजमत सिर्फ 6 माह और चीफ सेक्रेटरी की औसत मुद्दत 9 माह रही है। गुज़िश्ता 40 माह के दौरान सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और पुलिस में एक अफसर तकरीबन 12 बार तक तब्दील हुए हैं, और मजमूई तौर पर 1177 से ज़ायद अफसरान के तबादले किए जा चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी में जारी इस उखाड़ पछाड़ को हुकूमती नाअहली के सिवा कुछ और नहीं कहा जा सकता। और फिर सानहा हुआ और तब्दीलियाँ हो गई। इस मौजू पर मज़ीद बात करते हैं, इसके लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा। तो हसन रज़ा साहब, बेसिकली अगर हम इस वक्त मरी रावलपिंडी की बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर की एवरेज मुद्दत मुलाजमत 5 माह, डिप्टी कमिश्नर की 6 माह, कमिश्नर की 8 माह। ये पिंग पोंग का खेल जो होता है ये ज़िला इंतज़ामिया के साथ, जो कि पूरे पंजाब में जारी है, इसके ज़िम्मेदार उस्मान बुज़दार नहीं तो कौन है? तो इस निज़ाम को चलाने की कोई सज़ा है? देखिए कामरान साहब, सज़ा तो अवाम भुगत रही है, बजाय कि उन हुक्मरानों या उन ऑफिसर्स को दिया जाता जो तैनाती अमल में लाते हैं
یا جو ایسے آفیسرز کے حوالے سے پینل جو ہے وہ تیار کر کے اس میں سے ایک شخص کو وہ بھی مبینہ طور پر سفارش پر تعیناتی کی جاتی ہے. سانحہ مری میں جس طرح کے جو واقعات ہوئے، کامران صاحب وہ اسسٹنٹ کمشنر ڈی سی پر ملبہ ڈالتا ہے، ڈی سی کمشنر پر، اور کمشنر جو ہے وہ کہتا ہے میری ذمہ داری نہیں تھی، کہ حالانکہ ڈویژن کا سربراہ بھی وہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر آفس میں بھی ایک باقاعدہ اسپیشل سیل بنایا جاتا ہے، وہ بھی اسپیشل طور پر مری کے معاملات کو مانیٹر کرتا ہے، اور ہوم ڈپارٹمنٹ کا جو کنٹرول روم ہے وہ بھی مری سے لنک ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ تمام تر جو ہے یونٹ اور جو ڈپارٹمنٹ تھے وہ مکمل طور پہ غافل دکھائی دیے. یہی وجہ بنی کہ انتظامیہ کی غفلت، نالائکی اور نااہلی کے نمونے اکثر جو ہیں وہ سامنے آتے رہے، اور اس دفعہ بھی یہی نمونہ سامنے آیا کہ وہاں پر اب کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. البتہ اب اس وقت تک کوئی وہاں پر اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ تعینات نہیں کیا گیا، وہاں پر کوئی لگنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر لگایا جائے گا کسی نہ کسی کا ملبہ ہمارے پر ڈالا جائے گا، اور اس کو چلانے کے لیے کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب خود بہت زیادہ مداخلت کرتے ہیں آفیسرز کی تعیناتیوں میں، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی بہت زیادہ مداخلت کی جاتی ہے. چیف سیکرٹری پنجاب پہلے جو آئے کامران صاحب، ان کی جانب سے کوشش کی گئی کہ پینل بہتر سے بہتر لگایا جائے، لیکن بدقسمتی سے چند عرصے بعد وہ فیصد کو ہٹا دیا جاتا. یہ جو معاملہ ہے، یہ جو ہے کہ چند ماہ کے لیے کمشنر، 6 ماہ کے لیے ڈپٹی کمشنر، 5 ماہ کے لیے اسسٹنٹ کمشنر، یہ صرف مری اور راولپنڈی تک یعنی کہ محدود نہیں ہے. پنجاب کے ہر ڈویژن کی، ہر ضلع کی یہی کیفیت ہے. اسی طرح سے پنگ پونگ کا کھیل جو ہے اے سی، ڈی سیز اور ایس پیز اور ڈی آئی جیز کے ساتھ جو ہے یہ پنجاب کی حکومت کھیلتی رہتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ جہاں تک جو میرے معلومات اور تحقیقات کی گئی یہاں پر تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سا سیاسی شخصیات کو زیادہ سپورٹ کریں گے، کون سا ایکسین، ایس ڈی او، یہاں تک کہ رجسٹری محرر تک کامران صاحب وہ سی ایم آفس اور چیف سیکرٹری آفس سے لگائے جاتے رہے ہیں. اور رجسٹری محرر جو کہ بہت چھوٹی سطح کا ہوتا ہے، اسے جو ہے یا تو وہ ماہانہ اور یا اس طرح کے معاملات بھی سامنے آتے رہے، ہر سطح پر جو ہے وہ مداخلت کی جاتی رہی. اور یہ عموماً ہر ضلع میں اندازہ لگائیں کہ تقریباً 5000 سے زائد یہ 3 سالوں میں. کیا پیمانہ کیا ہوتا ہے جس کے تحت ڈی سی بن جاتا ہے، اے سی بن جاتا ہے، کمشنر بن جاتا ہے؟ وہ کیا پیمانہ ہے جس کے تحت وہ اور ہر 6 مہینے بعد ایک اسی طرح کا عہدیدار جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں؟ کامران صاحب اس میں جو ایس او پیز تو بنائے گئے تھے، ٹی او آرز ہیں، وہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی انٹیگریٹی کیا ہے، کرپشن کو کس طرح جو ہے وہ خاتمے کے لیے اقدامات کر سکتے ہیں، اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب یا حکومتی پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے، اس پر کس حد تک عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے. ٹی او آرز تو یہ بنائے گئے تھے، لیکن اس وقت جو ہے وہ ٹی او آرز نہیں چلتے دکھائی دے رہے. 3 سالوں میں صرف وہی چیز کو سامنے رکھا جاتا ہے، وہ کس لابی کو سپورٹ کرتا ہے، کس جو ہے وہ ان کی نیت کیا ہے، کس نیت کے ساتھ وہ حکومت کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، وہ کون سا سیاستدان یا وزیر ہے یا ممبر اسمبلی ہے یا قومی اسمبلی ہے، وہ کون سے گروپ سے تعلق رکھتا ہے. ایسی افراد کی تعیناتی عمل میں لائی جاتی ہے، اور خاص طور پہ اتحادی جماعتیں بھی جو ہے اپنے افراد کو لگانے کے لیے، چاہے وہ کرپٹ ہو یا کیسا مرضی ہو، اس کی رپورٹ جیسی مرضی ہو، لیکن وہ اس شخص کو لگانے کے لیے جو ہے وہ ترجیحات میں شامل رکھا جاتا ہے. اس وقت ترجیحات میرٹ نہیں، صرف پسند اور ناپسند کو مد نظر بہت رکھتے شکریہ ہوئے. حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل رہتی ہے، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. دنیا خبر کی دنیا